चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम कुरान टाइम है और कुरान टाइम प्रोग्राम में हम कुरानी मालूमात हासिल किया करते हैं, कुरानी वाक़यात बयान किए जाते हैं। कुरान पाक ने जो हमें पैगामात दिए हैं, जो मैसेजेस दिए हैं, जो बातें कुरान पाक ने हमें तालीम फरमाई हैं, वो बयान की जाती हैं, आसान करके बच्चों के अंदाज़ में समझाई जाती हैं ताकि इससे बड़े भी फ़ायदा हासिल करें और बच्चे भी इससे मुस्तफ़ीद हों और फ़ायदा हासिल करें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आपको एक दुरूद पाक की फ़जीलत बताते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दिन भर में मुझ पर 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने वाले की क्या ही शान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कसरत से दुरूद पढ़ता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम के नजराने पेश करता है, उसकी फिर क्या ही बात है, उसकी क्या ही शान हो जाती है कि दुनिया में तो उसको नेकियां मिल रही हैं, उसे अजर अता किया जा रहा है, दुनियावी फ़वाइद भी उससे हासिल हो रहे हैं, इंशाअल्लाह उखरवी फ़वाइद भी उससे हासिल होंगे। लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ी फजीलत हमने आज क्या सुन ली है कि जो दिन भर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन, हशर के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुसाफ़हा करेंगे। है ना, कमाल की बात, कमाल की बात नहीं है? कितने यूँ कह लें कि अच्छी बात है, कितनी कमाल की बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम उम्मती हैं, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाने की सआदत, हाथ मिलाने का शर्फ, हाथ मिलाने का मौका मिल जाएगा दुरूद पाक पढ़ने वाले को। तो हमें ज़रूर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए ताकि इसके हमें बहुत सारे फ़वाइद और फ़ज़ाइल हासिल हों। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं और तिलावत कुरान पाक को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। सेगमेंट का नाम है तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा कुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, रबी अत्तारी भाई हमें पारा 8 सूरह आराफ की आयत नंबर 10 और आयत नंबर 11 की तिलावत सुना रहे थे। आइए आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और बेशक हमने तुम्हें ज़मीन में ठिकाना दिया और तुम्हारे लिए इसमें ज़िंदगी गुजारने के असबाब बनाए, तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। और बेशक हमने तुम्हें पैदा किया
پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہم نے آیات سنی اور آپ کو اس کا ترجمہ بیان کیا ہے، ٹرانسلیشن آپ کو بیان کر دی گئی ہے۔ اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 21 سورہ روم کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے اپنا منہ دین مستقیم کے لیے سیدھا کر لو، جس دن کو اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ میسج آف قرآن۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں آج کے میسج کی طرف۔ جیسا کہ ابھی جو یہاں پر آیت کی تلاوت کی گئی اور یہاں پر اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی پڑھ کر سنایا گیا، بتایا گیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں قیامت کے تعلق سے میسیج مل رہا ہے۔ کس کے تعلق سے؟ قیامت کے تعلق سے۔ قیامت کے تعلق سے ہمیں میسیج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں خطاب یعنی گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور مراد آپ اور آپ کی امت ہے۔ جو اس میں جو آیت سے مراد کون ہے؟ آپ اور آپ کی امت۔ آپ کی امت۔ اور معنی یہ ہے، پھر اس آیت کا پورا معنی پھر یہ بنے گا کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ کون سا دن آنے سے پہلے؟ قیامت کا دن۔ ہاں، قیامت کا دن آنے سے پہلے اسلام پر کس طرح رہیں؟ دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، دین اسلام کو پھیلانے میں مشغول رہیں، اور غیر مسلموں کے ایمان نہ لانے پر پریشان نہ ہو۔ غیر مسلموں کے ایمان نہ لانے پر پریشان نہ ہوں۔ پریشان نہ ہوں۔ اور قیامت کا دن ایسا ہے کہ اسے اللہ پاک کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے۔ قیامت آ کر ہی رہے گی، قیامت نے ٹلنا نہیں ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے قیامت نے ٹلنا نہیں ہے، اور اس دن حساب کے بعد لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ الگ الگ ہو جائیں گے۔ یعنی جو جنتی ہیں وہ جنت کی طرف، اور دوزخی دوزخ کی طرف چلے جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قیامت نے آنا ہے، ہمارا ایمان ہے نا؟ قیامت کے دن پر ہمارا ایمان ہے، اور مرنے کے بعد یعنی ہم مر جائیں گے، اس کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ہاں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا ہمارا، ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا ہوگا، اپنا نامہ اعمال پڑھ کر ہمیں سنانا ہوگا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ پھر لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی رحمت سے جس کی نیکیاں، جس کے نیک کام، عبادت قبول ہو جائیں گی، تو اسے اللہ پاک کی رحمت سے، کس وجہ سے؟ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کی رحمت سے اسے جنت مل جائے گی۔ اور جس نے دنیا میں برے اعمال کیے ہوں گے، تو جو اس نے برے اعمال کیے ہوں گے، برے کام کیے ہوں گے، تو اپنے کیے کا مزہ اس کو چکنا ہوگا۔ جو اس نے برے کام کیے ہوں گے، برے اعمال کیے ہوں گے، تو اسے اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ اور پھر جو دوزخی ہوں گے، جو نان مسلم ہوں گے، وہ پھر دوزخ کی طرف چلے جائیں گے، اور جنتی جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ ہمارا ایک ایمان ہے۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں تو ہمیں کچھ عرصے کے لیے رہنا ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے۔ پھر جب ہم اللہ پاک کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ جو لوگ پھر جنت میں چلے جائیں گے وہاں پر ہمیشہ رہیں گے، جنت میں پھر وہ ہمیشہ رہیں گے، پھر موت نہیں آنی، کچھ بھی نہیں،
وہ ہمیشہ پھر جنت میں ہی رہیں گے۔ تو پھر جو اتنی اصلی اور ابدی زندگی ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، اچھی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں اگر کوئی ہمیں پریشان کرتا ہے تو اس کو ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے، ہم اچھے اچھے کام کریں گے، اللہ پاک ہمارے نیکیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما کر انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخلہ دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں، اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے نا، اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے، اپنے والدین کا، اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، بڑوں کی بات ماننی چاہیے، اور جو ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان سے نہیں لڑنا، اچھے سے رہنا ہے، کسی کو پریشان نہیں کرنا، چغلی نہیں لگانی۔ بعض دفعہ بچوں میں کیا بڑوں میں بھی عادت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ وہ یہاں کی بات سن کر دوسری طرف لگا دیتے ہیں، ایسا ہی کچھ وہ غیبت میں آ جاتا ہے، کچھ چغلی کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ایسے بعض بچے ہوتے ہیں وہ جا کر جب اپنی کلاس میں جاتے ہیں، جو ان کے کلاس ٹیچر ہوتے ہیں ان کو چغلی لگا دیتے ہیں، اس بچے نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، میرے بھائی نے گھر میں یہ کیا، اس نے پڑھا نہیں، اس نے ہوم ورک نہیں کیا، میں نے اس کو بولا تھا پڑھ لو، اس نے یہ نہیں کیا، اس طرح کی چیزیں کر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس نے تمہارے بارے میں ایسا بول دیا تھا، ہم فلاں محفل میں تھے، فلاں ایونٹ میں تھے، فلاں فنکشن میں تھے، وہاں اس نے تمہیں بہت ذلیل کیا، تمہارے پیچھے اس نے بڑی تمہاری برائیاں بیان کی۔ تو چغلی نہیں کرنی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں، بندہ اس سے بچتا ہے۔ کسی کو مارے گا سب بولیں گے نہیں کیا کیا آپ نے، ظلم کر دیا، مار دیا، کسی کے پیسے دبا لیے، پیسے چھین لیے، تو کچھ گناہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، وہ باطنی گناہ ہیں، اچھا، وہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ یعنی جس طرح سے ظلم کرنا نظر آ رہا ہے، چوری کرنا نظر آ رہا ہے، جھوٹ بولنا نظر آ رہا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چھپے ہوئے گناہ ہوتے ہیں۔ ریاکاری ہے نا، بندہ نیک عمل کر کے نیکی کرے لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھ کر واہ واہ کریں، مجھے بولیں یہ بڑا اچھا بچہ ہے، یہ بڑا اچھا شخص ہے، صدقہ دے رہا، اس میں یہ نیت آ رہی ہے کہ میری ویڈیو بنے، میری پکچرز بنے، لوگ میری ویڈیوز دیکھیں، میری واہ واہ۔ تو یوں کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو بظاہر تو لوگ لگتا ہے کہ یہ بڑی اچھا کام کر رہا ہے، لیکن وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ریاکاری ہے، حب جاہ ہے، بدگمانی ہے، حسد ہے، یہ سب باطنی امراض ہیں، باطنی گناہ ہیں، تو ہمیں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ جس طرح ہم ظاہری گناہوں سے بچتے ہیں، ہے نا، اس طرح ہمیں ان گناہوں سے بھی کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں برے کاموں سے، برے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 21 سورہ روم کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا عطا فرمائے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اچھا کام اور نیک عمل کر رہے ہیں، کون لوگ؟ جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں، اچھا کام اور اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ کس کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ پاک اپنے فضل سے نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو بدلہ عطا فرمائے۔ بندہ نیکی کرے گا تو قبر کس کی روشن ہوگی؟ جس نے نیکی کی۔ اور قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے کون محفوظ رہے گا؟ جس نے نیکی کی۔ جنت کس کو ملے گی؟ جس نے نیکی کی۔ لیکن اب یہ بندہ نیکی کر رہا ہے تو اب وہ اللہ کے فضل سے اس پر بدلہ حاصل کرے گا، اسے بدلہ دیا جائے، اس لیے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ نیکی وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہا ہے
تاکہ اللہ پاک اپنے فضل سے نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو بدلہ عطا فرمائے۔ یہ اس آیت کا ایک معنی ہے۔ یہ اس آیت کا کیا ہے؟ ایک معنی جو ہم نے سمجھا۔ اب اس کا دوسرا معنی بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو اس لیے الگ الگ کر دیا جائے گا تاکہ اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو صلہ عطا فرمائے۔ ان کو کیا عطا فرمائے؟ صلہ عطا فرمائے۔ صلہ عطا فرمائے، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے۔ بے شک اللہ پاک غیر مسلموں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ غیر مسلموں سے ناراض ہے، اور اللہ پاک ان غیر مسلموں کو سخت سزا دے گا۔ کیا دے گا؟ سخت سزا دے گا۔ غیر مسلموں سے اللہ پاک کیا ہے؟ ناراض ہے۔ اب زور سے بتائیے کیا ہے؟ ناراض ہے۔ ناراض ہے، اور انہیں سخت سزا دے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ بندے کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دینا اور نیک اعمال کے بدلے ثواب اور جزا دینا اللہ پاک پر لازم نہیں ہے۔ اللہ پاک پر لازم نہیں ہے۔ آپ غور کریں، میں نے شروع میں کیا بات کہی، جو اس کا ایک معنی بیان کیا کہ جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، کہ اللہ پاک ان نیک اعمال کے بدلے اپنے فضل سے بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا فضل ہوگا، اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہوگی، تو وہ نیکیاں قبول ہو کر بندے کو قیامت کے دن جنت والا اس کو راستہ ملے گا۔ بندہ اگر کوئی یہ بولے کہ نہیں میری اتنی نیکیاں ہیں، جنت ملے ہی ملے گی، نہیں، اللہ پاک کے فضل سے جنت ملے گی، اللہ پاک کی رحمت سے جنت ملے گی۔ تو اللہ پاک پر یہ بات لازم نہیں ہے جو ابھی ہم سن رہے ہیں کہ اسے نیک اعمال کے بدلے اسے ثواب اور جزا دینا اللہ پاک پر لازم نہیں، اور نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا جو بھی اجر عطا فرمائے گا اللہ پاک صرف اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا۔ کس سے عطا فرمائے گا؟ فضل و کرم سے۔ جو اللہ پاک نیکیوں پر اجر عطا فرمائے گا، جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، بندہ کوئی جھوٹ سے بچ رہا ہے، غیبت سے بچ رہا ہے، تو یہ تمام نیکیاں، نیک اعمال پر جو اجر اللہ پاک عطا فرمائے گا وہ صرف اس کا فضل و کرم ہے۔ رب کریم کا کیا ہے؟ وہ فضل و کرم ہے۔ رب کریم کا کیا ہے؟ فضل و کرم ہے۔ فضل و کرم ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس میں ہم آیت کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کی جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 27 سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 1 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک قول کے مطابق اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی، جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو مکہ شریف کے نان مسلم نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ پاک نے سورۃ الرحمن نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اور ایک دوسرا قول اس کے شان نزول کے بارے میں یہ ہے کہ مکہ شریف کے لوگوں نے جب کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز سے ہمارے بغداد بھائی سورہ رحمان کے شان نزول کے بارے میں بیان کر رہے تھے، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو قرآن پاک سکھایا ہے نا۔ اس آیت میں، ان آیات میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی گئی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک سکھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جو مکہ شریف کے جو نان مسلم سے وہ کیا کہتے تھے کہ محمد کو تو کوئی انسان سکھاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان جو ہے وہ باتیں بیان کر رہا ہے، کوئی انسان سکھا رہا ہے ان کو۔ تو پھر اس آیت میں بالکل جو ہے وہ کلیئر یہ بات کر دی گئی کہ نہیں، اللہ پاک ہی ہے
جو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو یہ قرآن پاک جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس ورلڈ چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس میں ہم ایک قرآنک اسٹوری سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک اور ہمارا واقعہ کون سا ہوتا ہے؟ قرآنی واقعہ۔ تو آج جو ہم قرآنی واقعہ سنیں گے وہ ہے اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ کون کون جانتا ہے ان کے بارے میں؟ آپ بتائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے نبی تھے جو 3 میل دور چونٹی کی آواز سن کر مسکرائے۔ یہ سلیمان علیہ السلام تھے جو کہ میلوں دور سے جنہوں نے چونٹی کی آواز سن لی تھی۔ اور کون بتائے گا کچھ اور؟ جی آپ بتائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ کیا بات ہے، جی یہ بھی اللہ کے نبی اور ان کے والد بھی ان کے اللہ والد بھی اللہ کے نبی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا کی سیر بھی کی تھی اور حکومت بھی کی تھی۔ جتنے بھی چرند پرند تھے اور جتنی مخلوق تھی آپ نے سب پر حکومت کی تھی۔ آپ کے قافلے میں جنات بھی شامل ہوتے تھے، پرندے بھی شامل ہوتے تھے، بہت سارے لوگ شامل ہوتے تھے۔ اور یہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت اپنے محل میں ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے منگوایا تھا۔ اور اسے کون لے کر آیا تھا؟ ایک اللہ کے ولی۔ کون لے کر آیا تھا؟ اللہ کے ولی۔ ہاں، آصف بن برقیہ۔ سبحان اللہ، کیا ہی اچھی بات ہے اور کتنا پیارا اچھا موضوع نکلا ہے۔ کیا بات۔ نہال بھائی، سورہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ اللہ کے ولی ہیں اور ان کی بہت ساری کرامات مشہور ہیں۔ اب یہ کرامات کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس نے دی؟ اللہ۔ ہاں، ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر تو کوئی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ کرامت جو انہوں نے دکھائیں وہ سب کہاں سے ملی؟ اللہ پاک کی طرف سے۔ کہاں سے ملی؟ اللہ پاک کی طرف سے۔ اللہ پاک کی طرف سے۔ اب یہ جو اولیاء کرام سے جو ظہور ہوتا ہے کرامات کا، اس کا پورا ایک واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور وہ واقعہ بھی سلیمان علیہ السلام کا ہے، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ملکہ بلقیس، جب ملکہ بلقیس کو سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل میں بلایا، اب ملکہ بلقیس چلی وہاں سے، اب ملکہ بلقیس کا ایک تخت تھا جس پر یہ بیٹھتی تھی، تو اب اس نے اس کو اندر کمروں میں رکھ کر، اور جو مین دروازہ تھا اس کو لاک کر کے، بہت سارے اس میں دروازے تھے ان کو بند کیا، اور ملکہ بلقیس کا تخت بہت بڑا تھا، بہت بھاری تھا، جس میں بڑے قیمتی نگینے لگے ہوئے تھے۔ اب وہ نکلی ہے قافلہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے نکلی ہے، ایمان لانے کے لیے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں لے کر آ جائے؟ ایک عفریت، ایک جن تھا، اس نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کب تک لاؤ گے؟ تو سلیمان علیہ السلام ایک مجلس لگایا کرتے تھے جس میں لوگ آ کے اپنے مسائل بیان کرتے تھے، آپ کی حکومت تھی، آپ لوگوں کی باتیں مسائل سنا کرتے تھے۔ کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ اچھا، اس جن نے کہا، کیا کہا جن نے؟ آپ کی مجلس ختم ہونے سے میں پہلے نے آپ کو بتایا تھا نا ابھی، آپ کے قافلے میں جنات بھی ہوتے تھے، اور آپ کے ساتھ ایک ہدہد تھا پرندہ، وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا تھا، اللہ کے ولی بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے، بہت سارے لوگ آپ کے قافلے میں ہوتے تھے۔ اب جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا تخت دوسرے ملک سے، ملک سبا سے۔ ہاں، ملک سبا سے، بہت دور تھا، ملک سبا سے میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو پتہ ہے کس نے بولا میں لا سکتا ہوں؟ آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ اللہ کے کون تھے؟ ولی تھے۔ ولی تھے۔ یہ بھی قرآنی واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں لے آؤں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ فرمایا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں ملک سبا سے تخت یہاں لے آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ملک سبا اتنی میل دور ہے، بہت دور تھا، دوسرا ملک تھا۔
وہاں سے کتنی دیر میں لے کے آ جاؤں گا؟ پلک جھپکنے سے پہلے. اور کتنی دیر میں پلک جھپکتی ہے؟ بہت مائکرو سیکنڈ. بہت مائکرو سیکنڈز کے اندر پلک ہم جھپکا سکتے ہیں. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے اللہ پاک کے نیک بندے، اللہ کے ولی، اللہ کی عطا سے ملک سبا سے جو اتنی دور تھا، سینکڑوں میل دور تھا، وہاں سے پلک جھپکنے سے پہلے اتنا بھاری تخت جو تالوں کے اندر تھا وہاں سے اٹھا کر بالکل سیکنڈز، بالکل مائکرو سیکنڈز کے اندر انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے محل میں وہ تخت پہنچا دیا. سبحان اللہ. یہ ہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھی، ان کے رفقا، یہ ان کی شان تھی. تو آج جو ہم واقعہ سنیں گے وہ اللہ کے نبی کس کا ہے؟ سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام کا ہے. ان کی ایک اور بات ہے. وہ کیا ہے کہ بیت المقدس، اس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے کروائی. بیت المقدس جو فلسطین میں موجود ہے، ہمارا جو قبلہ اول ہے بیت المقدس، اس کی تعمیر کس نے کروائی؟ سلیمان علیہ السلام. اور پتہ ہے آپ کو پیارے بچوں، آپ نے تعمیر کس سے کروائی؟ بتا دوں؟ ڈر تو نہیں لگے گا کسی کو؟ ہاں، سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر جنات سے کروائی. سبحان اللہ. کس سے کروائی؟ جنات سے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کی حکومت تمام لوگوں پر تھی، تمام مخلوق پہ تھی. جنات سے تعمیر. کیا بات. ہم نے تو دیکھا ہے تعمیرات کون کرتا ہے؟ ہمارے تو انسان کر رہے ہوتے ہیں، مزدور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تعمیر کس نے کی؟ جنات نے. تو پیارے بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کے بارے میں جنات کو پتہ نہ چلے. یہ جنات کام کر رہے تھے، اور اگر جنات کو معلوم ہو جاتا کہ سلیمان علیہ السلام نے دنیا سے ظاہری پردہ فرما لیا ہے تو کام رک جاتا. لیکن یہ چاہتے تھے کہ دن رات کام چلے. جنات تو نہیں تھکتے، بس کام کر رہے ہیں اور جلدی سے بیت المقدس کی تعمیر ہو جائے. تو انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میری وفات کے بارے میں جنات کو معلوم نہ چلے، تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جن غیب نہیں جانتے. یہ بھی ایک معاملہ تھا، یہ بھی معلوم ہو جائے کہ جن غیب نہیں جانتے. تو پیارے بچوں، اللہ کے نبی نے دعا کی کہ میری وفات کا جنات کو معلوم نہ چلے، تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جنات غیب نہیں جانتے. زور سے بتائیں، جنات غیب نہیں جانتے. پھر سلیمان علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور اپنی عادت کے مطابق نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے. اب جنات بھی روٹین کے مطابق کام کر رہے تھے. محراب میں آپ کھڑو کہ آپ اللہ پاک کی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنے جو آپ کا عصا تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر. اب جنات دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں. اب سب اپنے کام میں مصروف ہیں، اور سلیمان علیہ السلام اسی طرح تقریباً کئی دنوں تک اس حالت پر پہلے بھی رہتے تھے. 2 مہینے تک، ایک مہینے 2 مہینے تک آپ اسی طرح رہتے تھے اور اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے. اب اسی طرح ہوا. اب بہت سارے دن گزر گئے اور جنات اپنے کام میں لگے ہوئے. ان کو حیرانی نہیں ہوئی کہ یہ کھڑے، ان کو پتہ ہے کہ اس طرح سے اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. اب سلیمان علیہ السلام 1 مہینے 2 مہینے اور اس سے بھی زیادہ کئی دنوں تک اس طرح عبادت میں مشغول رہتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے پورے 1 سال بعد، کتنے سالوں بعد؟ 1 سال بعد. 1 سال بعد بھی جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں نہ جان سکے. 1 سال تک اسی طرح کھڑے ہوئے عصا کے ساتھ، جو آپ کا عصا مبارک تھا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. اب جنات کو حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ آپ کئی دن کئی ایام اس طرح کھڑے رہ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے. اب 1 سال گزر گیا اور سلیمان علیہ السلام اب دنیا سے آپ نے ظاہری پردہ فرما لیا ہے، لیکن جنات کو معلوم نہیں ہو سکا. 1 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا اور وہ کام کرتے رہے، جنات سارے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے حکم سے دیمک نے حضرت
سلیمان علیہ السلام کا عصا یعنی لکڑی کو کھا لیا. دیمک لگ جاتی نا بعض دفعہ لکڑی کو, تو آپ کا جو عصا تھا اس کو 1 سال میں دیمک نے کیا کرا؟ کھا لیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے کھڑا تھا زمین پر تشریف لے آیا. سبحان اللہ. 1 سال کے بعد, کتنے سال کے بعد؟ 1 سال کے بعد. 1 سال کے بعد جب اس لاٹھی کو دیمک نے کھا لیا, اب لاٹھی تو بالکل ختم ہو گئی, پھر آپ کا جو جسم مبارک تھا وہ زمین پر تشریف لے آیا. اب اس وقت جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں علم ہوا کہ اب سلیمان علیہ السلام ظاہری حیات سے متصف نہیں رہے. تو یہ جنات کو کب معلوم ہوا؟ 1 سال بعد. 1 سال بعد, وہ بھی لاٹھی گرنے سے, غیب سے نہیں. تو معلوم ہوا جنات کو غیب کی خبر نہیں ہوتی. یہ اللہ پاک کے انبیاء کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے. علم غیب اللہ پاک ہی عطا فرماتا ہے اپنے انبیاء کو, اپنے نبیوں کو. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج جو ہم نے واقعہ سنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا, اس واقعے کا ذکر پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں موجود ہے. آپ اس واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بھی پڑھ سکتے ہیں, اور صراط الجنان سے بھی آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شریر جنات کے شر سے, ان کے اثرات سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ واقعہ سن رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کا. اس چیز کا وصال کا. وصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتقال فرما جانا, دنیا سے پردہ فرما لینا, وصال ظاہری کر لینا. تو یہ جو ہے وہ اس کا معنی ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے. اور آج ہم نے یہ سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب وصال ظاہری ہوا, جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ظاہری طور پر, تو 1 سال کے بعد جنات کو خبر ہوئی. جنات مسلسل اپنے کام میں مصروف ہیں. مسجد اقصیٰ جو ہے نا, بیت المقدس جو ہے, اس کی تعمیرات جاری تھی. اور آج جو بیت المقدس ہمارے سامنے موجود ہے, اللہ کریم اس کو سلامت رکھے, تو اس بیت المقدس کو بنے ہوئے آپ سوچیں کتنے سال ہو گئے. ہاں, حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے کے نبی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت پرانے, بہت پہلے کے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں. یوں سمجھ لیں کہ ہزاروں سال ہو گئے. ہزاروں سال پہلے ہمارا یہ بیت المقدس جو کہ فلسطین کے شہر القدس میں موجود ہے, یہ بنا تھا اور اس کی تعمیرات کی گئی تھی. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ بیت المقدس کس نے بنایا تھا؟ جنات نے تعمیر کیا تھا, ہے نا. اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے اس کی تعمیرات کا کام کیا تھا. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں, جس میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, جس میں ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان و عظمت, فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں. بچوں, اللہ پاک پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے, يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ترجمہ, اے ایمان والو, اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو, جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے ایمان والوں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 2 عظیم آداب سکھائے ہیں. پہلا ادب یہ ہے کہ اے ایمان والو, جب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو
تو تم پر لازم ہے کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو، بلکہ جو عرض کرنا ہے وہ آہستہ آواز سے کرو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے میں ادب کا پورا خیال رکھو۔ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، اس طرح نہ پکارو، بلکہ تمہیں جو عرض کرنا ہو ادب اور تعظیم والے الفاظ کے ساتھ عرض کرو۔ جیسے یوں کہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، ہو نہ سب کچھ رائے گا آہستہ چل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی تھی، اور نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کے آداب، ان میں سے ایک ادب ہم سن رہے تھے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جب بھی حاضری کی سعادت حاصل ہو تو آوازوں کو کیا رکھنا ہے؟ پست رکھنا ہے، آہستہ رکھنا ہے، تیز آواز سے گفتگو نہیں کرنی، آپس میں بھی گفتگو نہیں کرنی، اور شور شرابے والا معاملہ تو بالکل بھی نہیں کرنا، کہ اس سے پھر اعمال کے ضائع ہو جانے کا خدشہ اور خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں آج بھی یہی حکم ہے کہ جب بھی مدینہ شریف کی حاضری کی سعادت حاصل ہو تو ہمیں مسجد نبوی میں، اور خاص طور پر روضہ شریف پر جب حاضری دینے کے لیے جانے کی سعادت حاصل ہو تو آواز کو دھیما رکھنا چاہیے، اور بہت آہستہ آواز سے جو ہے وہ آپس کے جو معاملات ہوں یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ عرض کرنا ہو وہ آہستہ آواز کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی اچھے سے سیگمنٹ کے ساتھ، پیاری پیاری باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں۔ بدھ کے دن اور جمعے کے دن ہمارا پروگرام مدنی چینل پر آن ایئر ہوتا ہے، آپ ہمارا اگلا پروگرام بھی ضرور دیکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا